बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 25 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। पहले तो पूरे पाकिस्तान को, तमाम तर पाकिस्तानियों को यौम निजात मुबारक को। वो नहूसत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर पिछले साल अक्टूबर में छाई थी, बिल आखिर वो नहूसत आज ख़त्म हो गई है, जान छूट गई है। चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमान संभाल लिया है। जस्टिस याह्या आफरीदी के आते ही पहले 48 घंटों के अंदर सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई है। कल बुशरा बीबी को रिहाई मिली तो आज जुमे के दिन इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। इशारा दस्तूर से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। दोनों खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली दो अहम डेवलपमेंट से यह तासुर जरूर मिला है कि जस्टिस याह्या आफरीदी के आने के बाद हवाओं का रुख तब्दील हुआ है। कल बुशरा बीबी को रिहाई मिली, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान की उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए। वो मुलाकात जो तकरीबन पिछले 21 दिन से रुकी हुई थी, यानी इमरान खान और उनके वकला की आखिरी मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एजाज इसहाक खान के हुक्म के ऊपर इमरान खान को उनसे वकला से मिलने की इजाज़त दी गई और फिर आज जुमे के दिन इमरान खान को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। वो खुशखबरी क्या है? पिछले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन से बड़े रिलीफ मिले और क्या जस्टिस याह्या आफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाने के बाद वाकई हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। इन तमाम तर खबरों की तफसील बताने से पहले मैं हैदर नकवी साहब एक एनालिस्ट हैं, उनका ट्वीट दिखा देता हूं। ARY के ऊपर जो द रिपोर्टर्स प्रोग्राम है उसमें बतौर मेहमान ये बैठते हैं। मैं आपको हैदर नकवी का एक ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि असल में चल क्या रहा है। क्या वाकई इमरान खान के लिए अडयाला जेल का दरवाजा खुलने जा रहा है? क्यों पिछले 48 घंटों के अंदर बुशरा बीबी को रिहाई मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हुआ? यानी ये वही जजेस हैं जो पहले भी फैसले दे रहे थे, अचानक इन जजेस के फैसलों पर अमल दरामद क्यों शुरू हो गया? क्या जस्टिस याह्या आफरीदी के आने के बाद इन जजेस के फैसलों पर अमल दरामद शुरू हुआ? क्या काजी फायज ईसा इन जजेस के फैसलों पर रुकावट थे या खबर कुछ और है? तो हैदर नकवी साहब ने यह ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले कि इमरान खान को बनी गाला या मरी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जा सकता है, सब जेल करार देकर। ये हैदर नकवी साहब का ट्वीट है। अब बनी गाला में इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, बनी गाला के अंदर पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से कुछ गैर मामूली नकलो हरकत है। गैर मामूली नकलो हरकत से मुराद ये है कि वो इमरान खान की रिहाइश गाह बनी गाला जो पिछले कई माह से बंद थी, जाहिर है बुशरा बीबी तकरीबन पिछले 233 दिनों से कैद के अंदर थी। इमरान खान को तकरीबन 425 दिन से जायद हो चुके हैं, वो भी अडयाला जेल में कैद थे। तो बनी गाला में कोई भी रह नहीं रहा था। बनी गाला वाला इमरान खान का घर खाली था। लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दौरान बनी गाला की रेनोवेशन शुरू हुई, यानी पेंट शुरू हो गए, दरवाजों की मुरम्मत शुरू हो गई और वो तमाम तर चीजें जो ये तासुर देती हैं कि अब इस घर के अंदर कोई रहने वाला आ रहा है, अब इस घर का जो मकीन है वो शायद दोबारा इस घर के अंदर रहने के लिए आ रहा है, उस तरीके की तैयारियां शुरू हो गई। और फिर हमने देखा कि बुशरा बीबी को रिहाई मिली। बुशरा बीबी रिहाई के फौरन बाद बनी गाला आई, उसके बाद ये खबर आई कि वो लाहौर जा रही हैं, लेकिन अचानक वो पेशावर चली गई, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है, सियासी पार्लिमानी कमेटी, उसका एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यह है कि साथ ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से शहरे इक्तदार में अचानक ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई। गो के बुशरा बीबी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी तो फैसल वाडा, मैं फैसल वाडा की बात को इस वजह से थोड़ी सी अहमियत देता हूं क्योंकि जो फैसल वाडा बात कहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी होती है, यानी ताकतवर इदारों ने जो भी बात मार्केट में देनी होती है, ताकतवर इदारों ने जो भी मीडिया को अपना एक नैरेटिव देना होता है, वो फैसल वाडा जैसे लोगों के थ्रू ही दिया जाता है। तो फैसल वाडा ने परसों जब बुशरा बीबी की रोपकार जारी नहीं हुई थी तो ये कहा था कि बुशरा बीबी की रिहाई में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहाई के बाद जो है वो आराम से जहां मर्जी जा सकती हैं।
فیصل واڈا نے یہ خبر دی تھی کہ اب عمران خان کے لیے بھی اگلے چند دنوں میں آسانیاں ہوں گی۔ فیصل واڈا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کو رہائی بھی مل سکتی ہے۔ یہ فیصل واڈا نے 2 دن پہلے، جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تھا بشرا بی بی کے حوالے سے، اس دن کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا، اور اچانک واقعی میں فیصل واڈا کی یہ خبر درست ہوئی کہ بشرا بی بی کو رہائی مل گئی۔ بنی گالا گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی۔ پھر حیدر نقوی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں، اے آر وائی کے اس پروگرام دا رپورٹرز کا حصہ بنوایا ہوا ہے، جس پروگرام میں حسن ایوب ہیں، چودھری غلام حسین ہیں اور خاور گھمن صاحب ہیں۔ تو حیدر نقوی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کو بنی گالا یا مری ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اچانک جسٹس یحییٰ افریدی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمان سنبھالنے کے بعد یہ ریلیف کیوں ملنا شروع ہو گیا؟ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ وہ جوڈیشری، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے زیادہ تر کیسز اس ٹائم زیر سماعت ہیں، یعنی عمران خان کی رہائی کا کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، عمران خان جن کیسز میں جیل کے اندر ہیں، وہ تمام کیسز کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سن رہا ہے۔ اگر توہین عدالت کا کوئی کیس ہے، عمران خان کے وکلا سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، یعنی یہ تمام کیسز کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی چل رہی ہے۔ اب جب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمان تبدیل ہوئی، اب جب کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پورے پاکستان کی جان چھٹ گئی۔ پہلے تو آج جمعے کا دن ہے، ہم تمام لوگوں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر جو نحوست چھائی ہوئی تھی، پورے عدالتی نظام پر جو نحوست چھائی ہوئی تھی، وہ نحوست آج ختم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شکر الحمدللہ کہ اپنے گھر چلے گئے ہیں، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ان کا یہ دور بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے 26 مارچ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا تھا کہ ادارے ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس خط کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ الٹا قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ میرے دور میں پاکستان کا عدالتی نظام، ججز سب سے زیادہ آزاد رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں آتا رہا۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو صرف اس انتظار میں تھے، طاق میں تھے کہ جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ نحوست چلی جائے گی، اس دن آزادانہ طور پر فیصلے دینا شروع کریں گے۔ یعنی یہ وہی ججز ہیں نا جو پچھلے 1 سال سے عمران خان کے کیسز سن رہے ہیں۔ یعنی جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کل جو حکم دیا اسلام آباد انتظامیہ کو کہ ہر صورت میں آج ہی عمران خان کی اپنے وکلا سے ملاقات کروائی جائے، کوئی 1 گھنٹہ بھی میں نے آگے نہیں دینا، 3 بجے ہی عمران خان سے ملاقات ان کے وکلا کی ہونی چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی جسٹس اعجاز اسحاق خان ہیں جو پچھلے 7-8 مہینوں سے عمران خان کے حق میں فیصلے بھی دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے بھی دے رہے ہیں، لیکن ان فیصلوں پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا تھا، ان فیصلوں کو آیا گیا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد اسی اعجاز اسحاق خان نے فیصلہ دیا، حکم دیا، اور اس حکم کے اوپر اسلام آباد انتظامیہ نے عمل درآمد بھی کر دیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خود پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو لے کر گئے، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی۔ فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، کل ان کی عمران خان کے ساتھ 45 منٹ کی گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، اور کھل ڈل کر انہوں نے عمران خان کے ساتھ باتیں کی، اور عمران خان کو انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو چکی ہے، بشرا بی بی پشاور جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یعنی عمران خان کو انہوں نے جا کر تمام تر صورتحال پر بریفنگ دی۔ تو جسٹس اعجاز اسحاق خان کا ایک فیصلہ کتنا اثر کر گیا آپ نے خود دیکھ لیا۔ تو خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی، چونکہ ظاہر ہے ابھی تک ان کا امپریشن یہ ہے کہ وہ ایک آزاد جوڈیشری کو لے کر چلیں گے، وہ یہ تاثر سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی تمام تر ماتحت عدالتوں میں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی عدالتی سائٹ سے کی جا رہی ہے۔ یعنی سب کو پتہ ہے نا کہ پچھلا 1 سال پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے فیصلے آئے، ان تمام تر فیصلوں میں پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ ملوث رہی، جان بوجھ کر تحریک انصاف کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی گئی، اور قاضی صاحب ہر اس فیصلے میں اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی نے جو
پہلا دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزارا تھا جس دن انہوں نے اس عہدے کو قبول بھی کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز سے کنسنٹ لیا۔ میں نے کل اپنے ویلاگ میں آپ کو گزارش کی تھی کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز سے مشاورت کے بعد، یعنی مشاورت کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے گپ شپ لگانے کے بعد انہوں نے مبارکبادیں وصول کرنا شروع کی۔ حالانکہ پرسوں رات کو ان کے حوالے سے یہ خبر آ گئی تھی کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا ہے۔ کل صبح جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ سے ملاقات کی، جسٹس منیب اختر سے ملاقات کی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے ملاقات کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز سے ملاقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا۔ تو جو پہلی ملاقات ججز کے درمیان ہوئی تھی، اس ملاقات میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہی ایک پیغام کہہ لیجئے یا رائے کہہ لیجئے وہ ججز کی جانب سے دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پچھلے ایک سال سے پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے، کم از کم آپ اس تاثر کو ختم کیجئے۔ اور آپ یقین جانیے کہ پہلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ تاثر تو ختم ہوا ہے۔ پہلے 48 گھنٹوں کے اندر ججز اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب تو ہوئے ہیں۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان ہو، پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو توہین عدالت کی جو توہین عدالت کا کیس اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ میں سن رہے ہیں، انہوں نے کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی فی الفور ختم نہ ہوئی تو وہ تمام تر اسلام آباد کے جو انتظامی سائٹ کا عملہ ہے اس کو گھر بھیج دیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اتنا سموتھلی عمران خان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ یہ وہی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں جو پچھلے 21 دن سے عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دے رہے تھے۔ 3 دن پہلے عمران خان کی بہن نورین خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر تقریباً 2.5 گھنٹے اکیلی کھڑی رہیں، لیکن اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، انہوں نے نورین خان صاحبہ کو اندر نہیں جانے دیا۔ تو یہ جو اچانک ہواؤں کا رخ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو اچانک ہمیں چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر نظر آ رہی ہیں، اور پھر اچانک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، کسی اور ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب ہم بنی گالہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بنی گالہ سے مجھے یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ جناب وہاں پر تو رینوویشن ہو رہی ہے، وہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے پچھلے 2 ہفتوں سے کہ یہاں پر کوئی رہنے جا رہا ہے، یہاں پر کوئی آ رہا ہے، کیونکہ وہ دروازے جو جن کی مرمت ہونا تھی، وہ پینٹ جو اکھڑا ہوا تھا، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پچھلا تقریباً 1 سوا سال تو وہاں پر کوئی نہیں رہ رہا تھا۔ تو یہ جو اچانک چیزیں شروع ہوئی ہیں، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ کیا یہ واقعی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کمان تبدیل ہوئی اس کا اثر ہے کہ اب عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا؟ تو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اگلے 48 سے 96 گھنٹوں کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا پشاور میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس اجلاس میں کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کوئی اہم پیغام لے کر عمران خان کا جا رہی ہیں، کیونکہ وہ کل بنی گالہ آئی تھی، لیکن ان کو مشورہ دیا گیا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے کہ آپ پشاور منتقل ہو جائیں۔ زبردست انہوں نے ڈیسیجن لیا، وہ پشاور منتقل ہو گئی۔ آج جمعے کی نماز کے بعد عین ممکن ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کوئی اجلاس ہو یا کسی اور مقام کے اوپر ہو، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بہت بڑی تحریک یا کوئی بہت بڑا احتجاج یا لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا؟ تو جو کچھ ہوگا وہ اگلے 48 سے 96 گھنٹوں کے اندر ہو جائے گا۔ البتہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر کم از کم یہ خبریں ضرور آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، عمران خان کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہوئی ہیں۔ آئندہ آنے والا جو بھی منظرنامہ ہوگا اس حوالے سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کامل ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔